रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 23 से शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें। हुर्रिमत ये माजी मजहूल है, पहले लफ्ज़ पर पेश और दूसरे के नीचे ज़ेर आ गया और आखिर में ता के ऊपर जज़म आ गई, तो इसका मतलब है ये मुअन्नस गायब की बात हो रही है। हुर्रिमत हराम कर दी गई, अलैकुम तुम पर, उम्महात तुम्हारी माएँ, कुम का मतलब है तुम्हारी, व बनात और बेटियाँ, कुम का मतलब है तुम्हारी, व अख़वात और बहनें, कुम का मतलब है तुम्हारी, व अम्मात और फूफियाँ, कुम का मतलब है तुम्हारी, व खालात और खालाएँ, कुम का मतलब है तुम्हारी, व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती। बनात का मतलब है बेटियाँ, अखी, अखी का मतलब है भाई, यानी तुम्हारी भाई की बेटियाँ, और तुम्हारी बहन की बेटियाँ यानी तुम्हारी भांजियाँ और भतीजियाँ। व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। व उम्महात और माएँ, कुम तुम्हारी, अल्लाती वो जिन्होंने, ये जमा है, अल्लती की जमा है अल्लाती वो जिन्होंने, अर्दअना तुमको पिलाया। अर्दअना ना का मतलब है ये मुअन्नस के लिए आया है, जमा मुअन्नस की अलामत है। अर्दअना जिन्होंने पिलाया, कुम तुम सबको, यानी रज़ात की है। व अख़वातुकुम मिनर रज़ाती, और तुम्हारी वो बहनें, मिन जो, रज़ात जो तुम्हारी रज़ात जिनके साथ हुई है, यानी तुम्हारी दूध शरीक बहनें, वो भी हराम है। व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, व और उम्महात माएँ, निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की, यानी जिनको हम सास कहते हैं, ये सब औरतें तुम्हारे लिए हराम कर दी गई। व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, और तुम्हारी वो, रिबाए को मतलब तुम्हारी वो बेटियां जो तुम्हारी गोदों में पली बड़ी हों, यानी चाहे तुम्हारी वो सगी बेटियां ना हों लेकिन तुम्हारी गोदों में पली बड़ी हों, या तुम्हारी बीवियों की पीछे से बेटियां आई हों। व और रबाइब वो बेटियां, रिबाइबें, रिबाइबें, कुम तुम सब की, अल्लाती वो जो सब, फी में, हुजूरकुम तुम्हारी गोदों में, मिन निसाइकुम तुम्हारी उन बीवियों से, अल्लाती जिनके साथ दखल तुमने सोहबत कर दी या मुकारबत कर ली हो, बेहिन्ना उन सब के साथ, यानी वो बीवियां जिनके साथ तुम्हारी सोहबत हो गई और तुम्हारा उनके साथ मामला हो गया, उनकी बेटियां भी तुम्हारे लिए हराम हो गई। फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बेहिन्ना फला जुनाह अलैकुम, बस अगर तुमने उन बीवियों से मुकारबत ना की हो तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। फा पस, इन अगर, लम नहीं, तकूनु मुजारे है लेकिन लम ने इसको माजी कर दिया। फ़इल्लम तकूनु फिर अगर तुमने नहीं की, दखल तुम यानी उनके साथ कोई मुकारबत नहीं की, बेहिन्ना उन औरतों से, फला जुनाह बस कोई गुनाह नहीं, अलैकुम तुम पर। रबीबा बीवी की उस लड़की को कहा जाता है जो उसके साबिक शोहर से हो। अगर मौजूदा शोहर इस बीवी से ताल्लुक ज़न व शोहर कायम होने के बाद इसको तलाक दे दे तो फिर भी वो शख्स उसकी बेटी को अपने निकाह में नहीं ला सकता, ये इसके लिए हराम है। लेकिन अगर इस बीवी के साथ ताल्लुक ज़न और शोहर कायम नहीं हुआ और उसको तलाक दे दी तो फिर उस रबीबा के साथ निकाह हो सकता है। चुनाचा फरमाया कि अगर तुमने उन बीवियों के साथ मुकारबत ना की हो
تو پھر انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے لیے وہ بھی حرام ہیں، ابنائکم جو تمہارے بیٹوں کی، حلال جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہیں، یعنی تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، یعنی جو بہویں ہیں جو تمہاری سلب سے جو تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، الذین وہ جو من اصلابکم تمہارے سلب سے ہیں، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے سلب سے ہوں، جن کو ہم بہویں کہتے ہیں، یعنی اپنے سلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ البتہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پہ حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھو۔ اور ان یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو، بین الاختیان دو بہنوں کو اکٹھا ایک ہی نکاح میں تم جمع کرو، الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو پہلے گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ جو پہلے ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب گڑے مردے تو نہیں اکھاڑے جا سکتے، لیکن آئندہ یہ سب نہیں کرنا، یہ حرام ٹھہرا دیا اللہ پاک نے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا ہے کہ جس طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو، پھوپھی بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی، اب وہ محرمات بیان ہو رہی ہیں جو کہ عارضی ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں ان عورتوں میں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ والمحصنات، اور وہ عورتیں، پاکیزہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے۔ شروع میں جو لفظ آیا تھا حرمت، یہ اسی کے آگے سب کچھ چل رہا ہے کہ حرام کر دی گئی ہیں، چونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے اس لیے آپ پر حرام ہے۔ ایک عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو پھر آپ جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ محسنات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کے نکاح کی قید میں ہو۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو، اور احسان کا مطلب ہے کسی شے کو اپنی حفاظت میں لے لینا، اور کسی کی حفاظت میں ہونے کے بھی یہی مطلب ہے۔ چنانچہ محسنات وہ عورتیں ہیں جو ایک خاندان کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں، یعنی وہ شوہر والیاں ہیں۔ نیز یہ لفظ لوڈیوں کے مقابل آزاد خاندانی شریف زادیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ الا سوائے اس کے، ما جو ملکت تمہاری ملکیت میں آ جائیں، ایمانکم تمہاری لونڈیاں، یعنی جنگ کے نتیجے میں جو تمہارے یہاں کنیزیں بن کر آ جائیں۔ یہ عورتیں اگرچہ مشرکوں کی بیویاں ہیں لیکن وہ لونڈیوں کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ کتاب اللہ ہی لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور احلّہ یہ ماضی مجہول ہے، حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما جو، وراء ان کے سوا، ذالکم یہ تمہارے لیے۔ آپ نے دیکھا کتنی تھوڑی سی تعداد میں محرمات ہیں جن سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے، باقی کثیر تعداد حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو۔ ان یہ کہ تبتغوا تم ان کو تلاش کرو، یا مالک بن جاؤ یا طالب بن جاؤ، باموالکم اپنے مال کے ذریعے، یعنی ان کے حق مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ محسنین غیر مسافحین، محسنین کا مطلب ہے کہ وہ حسن میں ہوں، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ یہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی نیت صرف گھر بسانے کی ہو، مستی نکالنے کی نہ ہو،
اس کو محض ایک کھیل اور مشغلہ نہ بنا لو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو تو اس کے بدلے ان کے حق مہر ادا کر دو جو مقرر ہوئے تھے. پس ما جو استمتع تم نے منافع لینا ہے، جو بھی تمتع کیا ہے، بہی ان کے ساتھ، منہن ان سب سے، فآتو پس ادا کر دو ہن ان سب عورتوں کو، اجورہن ان کے سارے اجر جو حق مہر جو تم نے فریدہ مقرر کیے تھے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریدہ، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو. ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، تراضیتم تمہاری رضامندی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جائے، بہی اس میں، من بعد الفریدہ حق مہر لکھنے کے بعد. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح میں حق مہر زیادہ لکھایا گیا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے کمی بیشی کر لو. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے، اور من جو لم یستطع نہ اطاعت رکھے، نہ استطاعت رکھے، منکم تم میں سے، طولن اتنی زیادہ کی کہ وہ اتنی زیادہ استطاعت نہ رکھ سکے کہ وہ شادی کر سکے، ان کے جن کے ہے وہ نکاح کر سکے، المحسنات پاکیزہ عورتوں سے، المومنات پاکیزہ عورتیں ہیں، مومنات عورتوں کو کہتے ہیں. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہے اور مومنہ ہوں. پس مما اس میں سے جو، ملکت تمہاری ملکیت میں ہوں، ایمانکم تمہاری لونڈیاں، من فتیاتکم جو تمہارے قبضے میں ہوں، المومنات اور مومنہ بھی ہوں. یعنی محسنات دوسرے معنی میں آیا ہے، یعنی شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں. اور ظاہر ہے کہ آزاد مسلمان عورتوں کو تو حق مہر ادا کرنا پڑے گا. اس حوالے سے اگر کوئی بیچارہ مفلس ہے، ایک خاندانی عورت کا حق مہر ادا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ معاشرے میں موجود مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہے دنیا میں وہی مومن سمجھا جائے گا. بعدکم من بعد تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. فانکحوہن باذن اہلہن، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے. پس انکحو نکاح کر لو، یہ فعل امر ہے، ہن ان سب ان میں سے، باذن اجازت کے ساتھ، اہلہن یعنی ان کے جو اہل ہیں، ان کے جو مالک ہیں، ان کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر لو. کسی لونڈی کا مالک اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن جب ایک شخص اس کی اجازت سے اس کی لونڈی سے نکاح کر لے تو اب لونڈی کے مالک کا یہ تعلق منقطع ہو جائے گا. اب وہ لونڈی اس اعتبار سے اس کے کسی کام میں نہیں آ سکتی، بلکہ وہ اب ایک مسلمان کی منکوحہ ہو جائے گی. اس لیے اس نکاح کے لیے باذن اہلہن کی ہدایت فرمائی گئی ہے. واضح رہے کہ اس وقت کے معاشرے میں بالفعل یہ شکلیں موجود تھیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ شکلیں پیدا کرو. غلام اور لونڈیوں کا معاملہ تو اس وقت تھا، اس وقت کے بین الاقوامی حالات تھے، اور جنگ میں جو آتی تھی اسیر ہو کے، ان کے مسئلے کے ایک حل کے لیے پہلے سے موجود تھا. لیکن آج کل یہ سب نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا،
اس میں فی الواقعہ کیا صورت حال تھی اور اس میں کس کس اعتبار سے تدریجاً بہتری پیدا کی گئی. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے بھی حق مہر ان کو ادا کرو معروف طریقے سے. وَآتُوهُنَّ اور عطا کرو ان سب کو أُجُورَهُنَّ ان سب کے حق مہر بالمعروف دستور کے مطابق. محسنات غیر مصافحات ان کو حصار نکاح میں لا کر نہ کہ اپنی آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں. ان سے نکاح کا تعلق ہوگا جس میں نیت گھر میں بسانے کی ہوگی، محض مستی نکالنے اور شہوت رانی کی نیت نہ ہو. یہ سارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں. ولا متخذات اخدان اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرتی پھریں. اور لا نہیں، متخذات یعنی اخذ کریں یا جو بھی کام کریں اس کو پکڑیں. اخدان چوری چھپے. کسی کی لونڈی سے کسی کا نکاح ہو تو کھلم کھلا ہو، معلوم ہو جائے کہ فلاں کی لونڈی اب فلاں کے نکاح میں ہے. جیسے حضرت سمیہ سے حضرت یاسر نے نکاح کیا تھا. حضرت سمیہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی جو ایک شریف انسان تھا. حضرت یاسر جب یمن سے مکہ میں آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کر لی. ان سے حضرت عمار پیدا ہوئے تھے. یہ 3 افراد کا ایک کنبہ تھا، یاسر، عمار بن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ. ابو جہل کا شریف النفس چچا جب فوت ہو گیا تو ابو جہل کو اس کنبے پر اختیار حاصل ہو گیا اور اس نے اس خاندان کو بدترین ایذائیں دی. اور اسلام میں سب سے پہلی شہید جو تھیں وہ اس سمیہ رضی اللہ عنہ تھیں، جن کو اسلام لانے پر ابو جہل بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا تھا. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں تو پھر بھی اگر وہ بے حیائی کا کام کریں. فَإِذَا پس جب، احسننا حصار میں آ جائیں، حسن میں آ جائیں. فَإِنْ پس اگر، اتینا وہ کریں، بفاحشۃ کوئی بے حیائی کا کام. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے. فا پس علیہن ان سب عورتوں پر نصف آدھی سزا ہے، ماں جو علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب عذاب میں سے. لونڈیاں اگر قید نکاح میں آنے کے بعد بد چلنے کی مرتکب ہوں تو بدکاری کی سزا جو آزاد عورتوں کو دی جائے گی، لونڈیوں کو ان کی نصف سزا دی جائے گی. واضح رہے کہ یہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک نہ تو 100 کوڑوں کی سزا کا حکم آیا تھا اور نہ رجم کا. چنانچہ آزوہما کے حکم کے تعمیل میں بدکاری کی جو سزا بھی آزاد خاندانی عورتوں کو دی جاتی تھی، ایک منکوحہ لونڈی کو اس سے نصف سزا دینے کا حکم دیا گیا. اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ کچھ اور ہے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم یہ اجازت تم میں سے صرف ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو. ذالک یہ، لمن اس کے لیے، خشیہ جو جس کو ڈر ہو، اندیشہ ہو. العنتا اس مشکل، انت کا مطلب ہوتا ہے مشکل میں پڑنا، یعنی گناہ میں پڑنے کا جس کو ڈر ہو. منکم تم سب میں سے. مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لینے کی اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہوں اور انہیں فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اور گناہ میں ملوث ہو جانے کا اندیشہ ہو. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر ہاں تم صبر ہی کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور ان یہ کہ تصبروا تم صبر کر لو، خیرون بہتر ہوگا، لکم تمہارے لیے. چونکہ عام طور پر اس معاشرے میں جو باندیاں تھیں وہ بلند کردار نہیں تھیں، لہذا فرمایا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے سے بچو اور تعفف اختیار کرو. واللہ غفور رحیم اور اللہ غفور اور رحیم بھی ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔